सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना नाज़ीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमेशा मैं कहता हूँ मुल्क पाकिस्तान में सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना नाज़ीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमेशा मैं कहता हूँ मुल्क पाकिस्तान में बरसग़ीर पाक व हिंद में हसास तरीन लम्हात से हम गुज़रते हैं। बड़े मसाइल हैं। अ, संजीदा गुफ्तगू करते हुए अक्सर ये ध्यान रहता है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई ऐसा मुकदमा ना हो जिसमें लोग निशाना बने, ख़ास तौर से वो लोग के जो तारीख में कहीं न कहीं अपना कोई किरदार अदा करते रहे हैं। और आज भी 100 मर्तबा सोचना पड़ता है उन शख्सियात के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले। ख़वातीन और हज़रात, मुकदमा आज का बड़ा सिंपल है, सादा है। मुझे बेशुमार दोस्तों ने कहा कि ज़ाहिर है हम जहाँ हर मौज़ू के ऊपर बात करते हैं, वहाँ ये मौज़ू ज़ेरे बहस ज़रूर आना चाहिए कि क्या हदें हैं गुफ्तगू की, क्या कद-ओ-क़ामत होना चाहिए किसी भी गुफ्तगू का। ख़ास तौर से जो मज़हबी उन्वानात हैं, उनको छेड़ने से पहले कोई उसकी बाउंड्री, कोई लिमिटेशन है, कोई उसका ख़याल रखना, कोई उसकी कदो-क़ामत को तय करना, खद-ओ-ख़ाल के अंदाज़े के साथ गुज़रना मुनासिब है। लिहाज़ा हुआ ये कि पाकिस्तान में एक यूट्यूबर जो अपना एक अच्छा खासा कद-काठ रखते हैं देखे जाने के हवाले से, अ, उनके ऊपर रिसेंटली बहुत सारे मुकदमे कायम हुए। और फिर ये भी सुना और देखा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका पाकिस्तान में रहना। रिसेंटली उन्होंने एक और एक्टिविटी की जिसमें गालिबन वो लाहौर के किसी प्रोग्राम में जुलूस या मजलिस का हिस्सा रहे होंगे। और एक गुस्से, जोश और ईमान की जज्बात सी कैफियत में उन्होंने कुछ कलिमात अदा किए जिसके ऊपर उनको फिलहाल मुश्किलात का सामना है। उन मुश्किलात में जो दरपेश मसाइल हैं वो कानूनी काराजोई भी है और जामिया नईमिया जो एक मारूफ इदारा है, उसने भी एक तहरीरी शक्ल में उनके इस अमल और इस हरकत के खिलाफ एक मुस्तनद फतवा जारी किया है। वो फतवा भी आपने बहुत बेशुमार लोगों ने पढ़ा होगा, उसका भी उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। जो मकसद है वो इसको डिस्कस करना है कि वाकई इस तरह के जो मसाइल हैं वो हकीकतन एक मसला है और मुस्तकबिल में भी इस तरह के मसले होंगे, या फिर एक इल्ज़ाम है और किसी की शोहरत से जल के उसको ठिकाना लगाने की कोई कोशिश है, या फिर कोई तीसरा भी इसका माना निकलता है जिसको हम नहीं समझे और हमारे मेहमान हमें समझा सकते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। आप आलिम दीन हैं, खतीब हैं, मुदर्रिस हैं, मुहक्किक हैं और बहुत ही कमाल और जमाल अपने साथ लिए चलते हैं। मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू होगी मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब से। साथ में मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ असर हाज़िर के नौजवानों के लिए बड़ी मशअल राह हैं और मुहक्किक हैं, रिसर्च पर बड़ा अच्छा रखते हैं, गाहे बगाहे आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको देखते रहते हैं। सैयद ज़रक नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वैस भाई जी, अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं, मौला की अताएं हैं।
مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے یہ مسئلہ کیا ہے اور توہین کے عنوان کو ذرا سمجھائیں. توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توہین ہوتی کیا چیز ہے؟ ایک عام آدمی کو توہین سے کس حد تک کس گناہ بچنا چاہیے؟ اور پھر گستاخی کی بھی ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا معاملہ کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہایت ہی حساس اور اہم ترین موضوع پر ایک پروگرام منعقد کیا جس کی ہمارے معاشرے کو بہت اشد ضرورت تھی. بنیادی طور پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ حرکات و سکنات جس سے کسی بھی شخصیت کی عزت مجروح ہوتی ہو تو اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. کیونکہ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات ہے، اس کے ابتدائی 5 آیات پڑھیں تو اس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات ہے. تو پھر اس کے آگے 5 سے 6 7 8 آیات یہ پڑھیں گے تو اس میں معاشرے کی تربیت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عام انسان کی بھی عزت کو مجروح نہیں کرنا. اچھا، عام انسانوں سے ہٹ کر کچھ خواص ہوتے ہیں اور ان خواص سے بھی بہت اعلیٰ درجے رکھنے والے کچھ اخص الخاص ہوتے ہیں. اچھا، ان میں بالکل مختصراً آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کے ہمارے کچھ مقدسات ہیں ان کے اندر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے، اہل بیت اطہار بھی ہیں، حضور کے در والے بھی ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ہیں. اچھا، جب اسلام نے شریعت نے ایک عام مومن ایک عام مسلمان کی توہین نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو جب صحابہ اکرام ہوں یا تابعین ہو یا تبع تابعین ہو یا اولیاء اکرام ہوں، انبیاء اکرام تو بہت باکمال درجہ رکھنے والے ہیں، یا اسی طرح صحابہ اکرام ہوں. اچھا، توہین کو عام لفظوں میں نے یہ بیان کیا کہ ہر وہ قول و فعل، حرکات و سکنات جس سے ان کی عزت پر یا ان کی عزت مجروح ہوتی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے توہین. اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جن کی توہین کی جا رہی ہے ان کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے، ان کا اسلام کے پھیلانے میں کیا کردار ہے، ان کا شریعت کے حوالے سے کیا مقام ہے، یہ چیز سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہمارے پاکستان کے اندر، میں بنیادی طور پر، تمہیدی طور پر، ابتدائی طور پر تو اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ہم جس ملک میں یا جس اسلام پر چلنے والے ہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی مقدس شخصیات کو اپنی باتوں کے ذریعے یا کردار کے ذریعے ان کی عزت کو مجروح کریں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب جو واقعہ، جو معاملات ہوئے ہیں، یہ معاملات بہت غلط ہوئے ہیں. وہ جو یوٹیوبر ہیں، جب ہم نے یعنی کہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں اس بات پر خوش نصیب ہوں کہ میرا جو موقف ہے، ہم رسول اللہ کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں اور در والوں کے بھی نوکر ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر کوئی رسول اللہ کے گھر والوں کی گستاخی کرے گا تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کریں گے. اگر رسول اللہ کے پیارے اصحاب کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اصحاب کا جو مقام، جو عزت، جو رفعت ہے وہ نص قرآنی سے ثابت ہے. قرآن کریم کی کئی نصوص ہیں، میں آپ کو حوالہ جات دوں گا، کئی آیات بینات ہیں جن کے اندر عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کے ذریعے صحابہ اکرام کا جو مقام ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو کسی بھی چیز کی عظمت اور فضیلت جب قرآن میں آ گئی ہے تو ان کی عظمت اور فضیلت میں کمی کرنا، نقص ڈھونڈنا، ان کی توہین کرنا، اس کے پھر درجات ہیں، اس کے پھر مختلف نوعیات ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ توہین کرنے والے نے کس نوعیت کی توہین کی ہے. لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو اگر کوئی شیخین پر گستاخی کرتا ہے یا اگر صحابہ کرام پر گستاخی کرتا ہے تو فاسق اور فاجر تو تمام تعلقات ذکر کے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کی گستاخی، اس کی توہین، اس کے جملے، اس کے حرکات اور افعال اس درجے تک پہنچ جائیں کہ جو درجہ اسلام، قرآن، حدیث کی مخالفت میں آتا ہے تو وہ پھر کفر بھی ہو جاتا ہے. اور ہم نے آج جس موضوع کے لیا ہے اس کے اندر بالخصوص ہم نے صحابہ کرام کی شان کو لینا ہے. تو بات چلیے تو میں بالکل صحابی کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے.
اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی اگر کسی فلاں شخص نے فلاں کے بارے میں یوں کہا ہے تو پتہ نہیں وہ اس طرح کا ہے بھی صحیح کہ نہیں. پہلے تو کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. اچھا، جمہور محدثین نے جو تعریف کی ہے نا، کہا کہ ہوا من صاحب النبی من المسلمین اور راہ لو ساعتن. اچھا، اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے الکفایہ فی علم الروایہ، اس کا صفحہ 51 ہے، خطیب بغدادی نے لکھا. امام بخاری نے فرمایا ومن صاحب النبی اور راہ من المسلمین فهو من صحابہ. اچھا، کتاب کا نام صحاب النبی، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 1335 ہے. اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر لکھا، اس کی جلد 7 صفحہ 5. اچھا، زین الدین عراقی کی کتاب ہے التقیید والاعداء، اس کے صفحہ نمبر 292. اور اسی طرح ایک اور عربی عبارت پڑھ دو آپ کو، من لقی النبی مسلما ثم مات علی الاسلامی. اچھا، علامہ آمدی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا آمدی فی الاحکام، اس کا جلد 2 صفحہ 103 ہے. اور اسی طرح امام عسقلانی نے نخبۃ الفکر کے اندر لکھا، اس کا صفحہ 230. اچھا، امام عسقلانی نے الاصابہ فی تمیز صحابہ، اس کے جلد 1 صفحہ 353. عمدۃ القاری صفحہ 169. المواہب اللدنیہ جلد 9 صفحہ 286. یہ میں نے جتنے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان حوالہ جات کی آپ کو تشریح بتا دیتا ہوں. ان تمام محدثین نے جو صحابی کی تعریف کی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اگرچہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ایمان پر، اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو وہ صحابی ہے. اب یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے. اگر کوئی بندہ اس درجے پر پہنچنے والی شخصیت کے بارے میں توہین امیز لہجہ، توہین امیز کلمات، افعال یا اقوال کرتا ہے تو وہ بندہ توہین کرتا ہے، یہ توہین صحابہ ہے. اور توہین صحابہ کا کم از کم یہ درجہ ہے کہ وہ شخص فاسق بھی ہوگا، فاجر بھی ہوگا، اور اگر اس کی توہین کو دیکھا جائے گا تو وہ کفر کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس پر ائمہ اربع کے اپنے اپنے موقف ہیں. ائمہ اربع نے ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی ہے. امام مالک کو لے لیں آپ، فقہ صالحین جو ہیں. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو ابو بکر اور عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، وہ ان کو گالیاں دیتا، فرمایا وہ کفر تک پہنچ گیا. اور اسی طرح بعض صورتوں میں اس کی جو سزا لکھی گئی ہے وہ قتل بھی لکھی گئی ہے. اچھا، امام مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کی توہین یہ ارتداد کے مترادف ہے، یعنی کہ غیر اسلام سے جس طرح بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کے مترادف ہے، قریب المعنی ہے. اسی طرح امام نووی جو کہ شافی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو توہین صحابہ کرتا ہے وہ گستاخ ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے. اچھا، اب تک کے حالات کے مطابق میں نے صحابی کی تعریف بیان کی ہے، اور پھر یہ بتایا کہ سلف صالحین نے کیا کہا. پھر ہم نے قرآن سے بھی واضح کرنا ہے، پھر ہم نے حدیث سے بھی واضح کرنا ہے. یہ تو صحابی کی ایک شان ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کون ہوتا ہے. صحابی کی شان کے اندر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے کفر کے قریب پہنچ جائے گا، فاسق اور فاجر ہو جائے گا. بہت بہتر، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے صحابی کی تعریف بیان فرمائی، اور پھر نفیس اور مقدس شخصیات کے حوالے سے آپ نے کس طرح سے سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. سید زرق نقوی صاحب، یہ تو بڑا واضح ہو گیا. میں آپ کا بھی اوپینین لینا چاہتا ہوں. اس ملک میں موجود شیعہ کمیونٹی کا غستاخی اور توہین کو لے کر کیا موقف ہے؟ آیا غستاخی کی کوئی طے شدہ ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس، یا پھر اس کو آپ ریلیجن کا کوئی بنیادی عمل حصہ سمجھتے ہیں جس کے اوپر کمپرمائز نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں کہ توہین، بلاسفیمی، غستاخی کو آپ کے یہاں کیسے لیا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولعنت. اویس بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو توہین و اہانت کے مسائل ہیں، ان پہ صاحب تاج العروض کو آپ دیکھ لیں، یا پھر صاحب المجد کو دیکھ لیں، صاحب مجموع البحرین کو، صاحب اقرب الموارید کو، جو دیگر بہت سی بڑی علم لغت میں مہارت رکھنے اور مہارت تامہ رکھنے والی باقاعدہ شخصیات ہیں. اس کا سب سے پہلا جو ادعا ہوتا ہے مبنی بر کذب، کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کے کیریکٹر میں نہ پائی جاتی ہو. ان سمپل ورڈز، کیریکٹر اسیسینیشن وداؤٹ اینی اسٹانس ریفرنس. اور یہ بلا شک و تردد قرآن کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں وضاحت ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیان لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. تو مولانا صاحب نے جو ابھی بات کی ہے کہ شیخین ہوں یا دیگر اصحاب ہوں جن کے بارے میں اس طرح کی
کوئی वल्नरेबल किस्म की बात की जाए तो वो कुफर तक पहुंच जाता है। तो इस बात को खुद इनके मसलक की बहुत बड़ी एक शख्सियत है जनाब मुल्ला अली कारी साहब, उनका ये दारुल उम्मार उर्दन से छपा हुआ मेरे पास मौजूद है, रिसालत सलाला फी ज़म्म रवाफिज़ व अहल ज़लाला, जो उन्होंने शिया मकतब के बाकायदा तरगीब में लिखा था। अब वो मौलाना के पास उस वक्त किताबें तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके पेश करदा इबारात पे और दीगर चीजों पे कोई शक व तरदीद वाला मामला नहीं रखते, वो हमारे भाई हैं। सफा नंबर 15 पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा वो क़ानियन इन सब शेखैन लैसा कुफ्रन बिल किताब व सुन्नह वल इजमा वल क़ियास, किताब सुन्नत इजमा और क़ियास इन सब जो इनके नजदीक उसूल दीन और इनके मसादिर में ऐसा काउंट होते हैं बराए अख्द शरिया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा इन सब शेखैन लैसा कुफ्रन, कि अगर कोई इन लोगों को गालियां भी दे देता है तो भी वो कुफर के करीब नहीं जाता, और ये बात किताब सुन्नत इजमा और क़ियास से साबित है। तो ये मौलाना को चाहिए था कि इस पर एटलीस्ट अपने मुताखिर जो मुहद्दिसीन किराम और आइमा किराम हैं उनकी तहकीक को मुलाजा फरमा लेते। पहली बात तो ये। दूसरा, सहाबी के बारे में जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, बिल्कुल जो तादमे आखिर ईमान पर हो, तौहीद और रिसालत हो, इमारत और खिलाफत हो, दीगर जो भी उसूल और ज़वाबित कुरान में बयान किए गए हैं उस पर अगर ईमान तामा रखता हो तो फिर सदहा बिस्मिल्लाह आमन्ना व सद्दकना, उसमें किसी किस्म का कोई ना इख्तिलाफ है ना ही किसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन है। बट मेरी छोटी सी बात है और एक छोटा सा मैं 10 अदब जोड़ के एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ, कि अगर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पाक के पास आने वाला हर शख्स, कलमा पढ़ने वाला, उनके हाथ पर बैअत करने वाला हर शख्स अगर सहाबी है, तो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में जो अल्लाह जिस तबके का जिक्र फरमा रहा है मुअल्लफत फी कुलूबिहिम, ये लोग कौन है? और फिर सूरह मुनाफिकून के नाजिल होने की क्या बेसिक वजह थी? कुरान में एक आयत अगर उन ज़वात के बारे में आ रही है तो आमन्ना व सद्दकना, उसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं मौलाना के साथ हूँ बाकायदा इस बात में, बिल्कुल ये यूनिटी में बहुत अच्छा मौलाना ने पॉइंट दिया है कि हकीकी और मुखलिस असहाब नबी और अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन की गुस्ताखी करता, नो डाउट ऑन दैट, कि उनके बारे में जो सजाएं हैं वो बिल इत्तेफाक शिया सुन्नी उलमा ने बयान किया कुतुब हाय फिक़्ह में, नवादिरुल उसूल में, शराइल इस्लाम में, फिर हमारे यहाँ तो बाकायदा आइमा अहले बैत से भी रिवायात मरवी हैं जनाब बिलाल के बारे में और दीगर असहाब के बारे में। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि सहाबी हैं कौन, सहाबी के लिबादे में तुलका कौन है। और इस पर अहले सुन्नत मतलब में एक मुहक्किक शख्सियत, उन्होंने बहुत ही कमाल काम किया वैस भाई, ये हाल ही में 700 सफ़े में मुश्तमिल उनकी किताब है अस्सहाबा व तुलका, कि सहाबा कौन है और सहाबा के लिबादे में तुलका कौन है, और इसमें बाकायदा नामों की निशानदेही के साथ ये बात वाज़ेह है कि कौन तुलका है कौन सहाबा है। बाकी आहानत तौहीन का जो मामला आपने हमारे मसले की तर्जुमानी पूछी है, तो ना सिर्फ हमारे मकसद में अगर आप अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह अलैह की जस्ट अ सेकंड उनकी किताब मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। ये अगर आप उनकी जलाउल उयून उठा के देख लें, जो दुश्मन अहले बैत के बारे में इमाम सादिक ने, इमाम मोहम्मद बाकिर ने और दीगर आइमा सलवातुल्लाह अलैहि मजमईन ने बाकायदा हदीस दी है सही और हसन सनद के साथ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि असलन मामला क्या है। तबर्रा करना इट डजंट मीन्स दैट के ऐलान बरात का ये कतन मकसद नहीं है कि किसी और मसलक वाले को या दीगर जो हमारे बिरादरान अहले सुन्नत में मौजूद है, चाहे वो मसलकन आला हजरत के फॉलोवर्स हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के हैं, या फिर वो सनाउल्लाह अमृतसरी और नजीर हुसैन देलवी साहब के, यानी कि देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस, इनमें से किसी के जज्बात को मजरूह करना डेफिनेटली हमारे यहाँ तबर्रा नहीं कहलाया जाता। सिर्फ और सिर्फ दुश्मनाने अहले बैत से अदावत उसे जाहिर करना है। और जिस शख्सियत की ये बात कर रहे हैं, जिस पर रजब भट्ट का हाल ही में आया है, जो उनका नारा था यजीद तेरी जद पे लानत, तो बड़ी माजरत के साथ उनके अंदर सोहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलना तो वाज़ेह है, लेकिन मयार सहाबियत वो शख्सियत कतन पूरी नहीं उतरती, और उस पर बहुत से शवाहिद व आसार बाकायदा सही हैं से हम पेश कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ही करूंगा कि हम ज़ारे उन जुमलों को कोट भी ना करें और ज़ारे हुबहू उन चीज़ों को सामने ना रखें, क्योंकि बहरहाल इस बात पे तो ज़रा नकवी साहब आप इत्तेफाक करेंगे कि रिगार्डलेस अगर वो टॉपिक भी डिस्प्यूटेबल हो तो शिया उलमा के यहाँ अहले सुन्नत के जो मुक़द्दसात हैं उनका एक अदब और एक एहतराम है, और उनकी अहानत करना नाजायज़ है। इससे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन वो जिन शिया उलमा की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली उन्हें हमारे काबिर मुहद्दिसीन खुद शिया नहीं समझते थे, जैसे अल्लामा मजलिसी हैं, शेख खुर्रामली या मुल्ला मोहसिन फैज काशानी है, वो सारे के सारे बेसिकली उसूली तबके से हैं। जिस तरह मौलाना साहब के नजदीक मसला के देवबंद के काबरीन कोई हुज्जियत का मयार नहीं रखते, हमारे नजदीक ये खुमैनी खामनई वगैरह इनका कोई मयार नहीं है। हमारे नजदीक मयार है
تو صاحبان کتب اربع اور ان کے بعد شیخ الرحمن علی علامہ مجلسی، ملا محسن فیض کاشانی، نعمت اللہ جزائری، ہاشم بہرانی، یہ زوات جو محدثین گزری ہیں، ان لوگوں کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جن کی آپ ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں. ہاں رہی بات یہ کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرنا، تو یہ اصول تو الحمدللہ ہمیں امام صادق نے باقاعدہ دیا ہوا ہے. ہم کسی کے مکتب کی توہین کرنا جائز نہیں سمجھتے، نہ ان کے اکابرین کو کچھ کہنا جائز سمجھتے ہیں. البتہ تاریخی حقائق اس ضمن میں پسے پوچھ ڈال دینا یہ نہ ہو سکے گا. جو تاریخی حقائق ہیں، جو صحیح سند روایات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں، مولانا نے بہت اچھی بات کی ہے، بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بات کی. انہوں نے سب سے پہلے خطیب بغدادی صاحب کی عبارت انہوں نے کوٹ کی ہے یہاں پہ، جو صاحب الکفایہ فی علم الروایات، ان کی عبارت. تو اسی عبارت میں یہ موجود ہے کہ لا یقبل الجرح الا مفسرا، تفسیر کے ساتھ اور مفسر جر کے علاوہ کبھی کسی شخصیت راوی یا محدث پر جر قابل قبول نہیں ہوتی. تو اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو جملے انہوں نے کہے ہیں کیا وہ قطعی الدلالہ ہے بلحاظ افقہ یا پھر وہ ظنی الدلالہ ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. مفتی زاد آپ کی طرف آتا ہوں میں، اور مفتی صاحب مجھے اس حوالے سے ضرور رہنمائی فرمائیں گے. کیا معروف ہے؟ جی میں سوالات بھی لے لوں، کامنٹس میرے پاس آ رہے ہیں، میں ذرا ان کو شامل بھی کر لوں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت شریار صاحب کا کامنٹ میری آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے، راجہ متین حیدر صاحب کا کامنٹ میری آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے. گیسٹ کا مائک میوٹ رکھیں گے میں تاکہ کامنٹس کی طرف سے گزر جاؤں. راجہ متین فرما رہے ہیں کہ رجب بٹ اگرچہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے، لیکن جس مسئلے پر اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس متعلق شیعہ علماء کا موقف آنا ضروری ہے کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اکرام محمد خان، ایک بہت طویل قسم کا کامنٹ ہے ان کا. عادل شاہ کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے گیسٹ کے حوالے سے. اور ایچ زہرا فرماتی ہیں کہ وی شیعہ ڈو ناٹ اون دس پرسن. اچھا یہ بھی آپ نے گیسٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما دیے. سید محمد میسم شاہ رضوی کہتے ہیں کہ بخاری پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اب اس بخاری سے مراد کہ زرق نقوی بخاری صاحب ہیں یا کتاب بخاری ہے، یہ ذرا آپ بیان فرماتے ہیں. غضنفر علی کہتے ہیں زرق بھائی جان از بیسٹ فار مولا پنجتن پاک کا صدقہ رہے. اچھا جی، آپ کی کامنٹ میں لے رہا ہوں اور سوالات بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ شاہزین کا کامنٹ بھی میں نے پڑھا ہے، اور بے شمار اس میں کامنٹس ہیں جو ظاہر تدریج کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں وقتاً فوقتاً. ایک اور کامنٹ میرے پاس ہے کہ کوئی توہین نہیں ہوئی بلکہ یہ سب شیعہ دشمنی اور بغض ہے. اچھا یہ بھی آپ کے توہین والا میں نے کامنٹ لے لیا. بے شمار لوگ ہیں جو اس میں اپنا انٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں. مفتی صاحب کی طرف چلتا ہوں، ہم نے احتراماً مائک میوٹ رکھا کیونکہ اس طرف اذان کا سلسلہ تھا. جیسے ہی مفتی صاحب کے پاس اذان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا آپ اپنا جواب دیجیے گا. توہین کے حوالے سے اسلامی شرعی قانون کی کوئی سزا طے ہے تو اس کو ذرا بیان فرما دیجیے گا. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر صاحب، ہمارے دوست نے اپنا بڑا واضح طریقے سے اپنا موقف پیش کیا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی کچھ کنایات باقی ہیں، انہوں نے مزید الجھن میں ڈال دی ہے. سب سے پہلے الجھن جو یہ ہے کہ معیار صحابہ میں نے بیان کرنا ہے یا انہوں نے بیان کرنا ہے یا آپ نے بیان کرنا ہے یا اس معاشرے نے مقرر کرنا ہے کہ معیار صحابہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو الجھن ہے، سب سے بڑی الجھن وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک سزا کا تعین نہیں کیا. جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ کفر تک جاتے تو انہوں نے کہا کہ کفر تک نہیں جاتا. جس طرح میں نے کہا کہ توہین صحابہ کا مرتکب ارتکاب کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی توہین کو دیکھا جائے گا تو وہ کفر تک بھی پہنچ جائے گا.
اچھا انہوں نے ان دونوں باتوں کو ملوز خاطر نہیں رکھا. اچھا بات نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب اے میرے سونے میں نے آج کے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا. اب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترا، میرے آقا کی احادیث آئیں، دین تو ہو گیا مکمل. اب اس کے اندر نہ میں اپنے طرف سے کوئی چیز ڈال سکتا ہوں نہ یہ ڈال سکتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے تو میں اس بنیادی نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ رجب بٹ نے جس طرح کے یہ کلمات کہے ہیں یہ فسق و فجور والے کلمات میں ہیں، اور ان جملوں نے ان کو کفر تک بھی پہنچا دیے ہیں. جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے آپ یہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے لفظ جو استعمال کیا جد کا استعمال کیا، اور جد میں والد گرامی بھی آتے ہیں اور جد کے اندر دادا بھی آتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا. اب جب انہوں نے یزید کا نام لیا تو کسی بھی باپ کی اگر اولاد نافرمان ہو جائے، گستاخ ہو جائے، قرآن کی پابند نہ رہے، اسلام کی مخالف ہو جائے تو اس کا ملبہ والد پر یا دادا پر نہیں ڈالا جاتا. اور یہ بھی بنیاد ذہن میں رکھیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شریعت نے آ کر بتایا ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کے جو معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پہلے کے معاملات اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. رہی بات معیار کی تو انہوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا کہ جی معیار نہیں پایا جاتا. تو معیار میرے دوست آپ نے یا میں نے مقرر نہیں کرنا، معیار قرآن نے مقرر کر دیا ہے. معیار میرے مصطفیٰ کی حدیثوں نے بتا دیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ معیار پر شک کرتے ہیں، ان کے معیار پر انگلی اتارتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے 3 چیزیں آتی ہیں. اگر کسی صحابی کے معیار پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ آپ کا شریعت پر طعن ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے شریعت کے اول ناقل ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرے زمانے میں حضور کے صحابہ ہیں. اور دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی صحابی کے معیار پر شک کرے کہ وہ معیار والا نہیں ہے تو اس کا جو ہے رسول اللہ پر طعن ثابت ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ جی رسول اللہ کی صحبت پر انگلی اٹھائی اس نے، رسول اللہ کی تربیت پر انگلی اٹھائی اس نے، رسول اللہ کے فیصلوں پر انگلی اٹھائی اس نے، جن کے بارے میں رسول اللہ فیصلے سنا گئے. ہم کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے، یا ہم کون ہوتے ہیں ان کی ذات پر بات کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والے؟ ان کا کردار تو قرآن نے کلیئر کر دیا ہے. میں قرآن کی طرف بھی آؤں گا. اور پھر تیسری بات، اگر کوئی بندہ صحابی پر طعن کرتا ہے، کوئی بندہ صحابہ کے معیار پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا اللہ کے اختیار پر طعن ہوتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے لیے رب العالمین نے جو پسند کیا وہی فیصلہ فرما دیا. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھیوں کو چنا تو کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کا انتخاب غلط ہے؟ یہ بنیادی بات ہے ذہن میں رکھنا. اس کے بعد اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا، اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ اب جس طرح انہوں نے اشارہ کیا سورۃ توبہ کی طرف اشارہ کیا، تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے کے معاملات ہیں یا بعد کے معاملات ہیں؟ پھر اس کے بعد نبی محمد کی حدیثوں سے بات ثابت ہو گئی، پھر اس کے بعد نص قرآنی بتا رہا ہوں. اور میں اپنی بات کے اندر یہ بات بھی لازمی طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. بات ذرا غور سے سن لیں، غور سے سن لیں. میں جو قرآن پڑھوں گا وہ نص ہوگا، اور پھر متعلقات نصوص کے مطابق میں بات کروں گا. اس میں عبارت النص پائی جائے گی، اشارت النص پائی جائے گی، دلالت النص پائی جائے گی، اقتضاء النص پائی جائے گی. میں بندہ اصولی ہوں، میں اصول پر بھی بات کروں گا اور میں قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا. اچھا دیکھیے آیت قرآنی میں سب سے پہلے آپ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 119 اللہ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے یہ نص قرآنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. عنہم کی جو ضمیر ہے یہ جمع کی ضمیر ہے. اس جمع کی ضمیر کے اندر اگر کوئی تثنیہ یا وحدت لانا چاہے تو نہیں لا سکتا، یہ مطلق حکم ہے. اگر اللہ کسی سے ناراض ہوتا، اگر کسی کے اندر معیار نہ پایا جاتا تو یہاں پر ذکر کر دیا جاتا کہ اللہ صرف ان سے راضی ہے کہ جن کا یہ معیار ہے، بلکہ معیار کی بات نہیں ہے، صرف رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گیا، نبی رحمت کی غلامی میں آ گیا، وہ صحابی ہے. اور پھر آیت نمبر 2 سنیے، سورۃ الانفال جو کہ قرآن کی سورۃ نمبر 8 ہے، اس کی آیت نمبر 74 ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرہ. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر مغفرت کا لفظ ہے. اسی طرح ہم درجات کا لفظ ہے قرآن کے اندر.
فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، انہوں نے مدد کی، وہ مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ 2 نمبر حوالہ ہو گیا۔ حوالہ نمبر 3 یہ ہے، یہ بھی صحابہ کی مطلقاً صحابہ کی شان ہے۔ نمبر 100 فرمایا والحاجرین والانصار والذین یتبعون بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی معیار صحابہ پر، اس طرح انہوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا کہ یہ معیار نہیں پایا جاتا، اگر کسی معیار کی بات ہوتی تو میرا رب جانتا ہے، یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے، یا اہل بیت اطہار جانتے ہیں، کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو۔ ساری تعریف یہ آئی ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اچھا، بعض دفعہ معاملات ہوئے صحابہ کرام کے آپس میں، پر کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے؟ اب قرآن نے کیا کہا؟ اچھا، قرآن کا حوالہ نمبر 4، اچھا حوالہ نمبر 7 سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ نمبر 21 ہے، اس کے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ ان پوری آیات کے اندر بات یہ کی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو گزر گئے ان کے لیے ہمارے پاس حسنہ ہے۔ حسنہ، حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسنہ جنت کا ایک نام ہے۔ حسنہ جنت کے اندر ایک رفعت کا نام ہے، ایک درجے کا نام ہے، ایک بلندی کا نام ہے۔ حوالہ نمبر 5 سورۃ الفتح اٹھائیں، سورۃ الفتح قرآن کریم کے 26ویں پارے کے اندر ہے، سورۃ نمبر 48 ہے، اس کے آیت نمبر 18، آیت نمبر 29۔ آیت نمبر 18 اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ قرآن نے جہاں پر بھی بات کی مومن کی بات کی، قرآن نے جہاں پر بھی بات کی ایمان کی بات کی، یعنی کہ صحابہ اکرام ہر صحابی نبی جنتی ثابت ہو گیا۔ اور سورۃ الفتح کے اندر فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے وہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ نمبر 6 سماعت فرمائیں، محمد رسول اللہ والذین معہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وہ جو ان کو ساتھی ہیں، کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ حوالہ نمبر 7 سماعت فرمائیے۔ حوالہ نمبر 7 یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ سورۃ الحدید 27ویں پارے کے اندر سورت ہے، سورت نمبر 57 ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور اسی طرح 28ویں پارے کے اندر سورۃ المجادلہ اور سورت نمبر 58 ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ اور اسی طرح آخری حوالہ میرا سماعت فرمایا قرآن کے حوالہ نمبر 9 اور سورۃ الحشر ہے، اس کو سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں، سورت نمبر 59 ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، آیت کا میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ البینہ آیت نمبر 98، سورۃ نمبر 98 آیت نمبر 8، فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری۔ یہ عبارت النص اشارت النص نص 31 سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ جو صحابہ اکرام ہیں میرے رب نے قرآن کریم کے اندر ان کا ایک مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان بیان فرما دی ہے کہ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ اب میں آپ یا دنیا کی کوئی طاقت ان کی ذاتیات کے اندر اگر کوئی نقص ڈھونڈتا ہے، کوئی عیب ڈھونڈتا ہے، کوئی ان پہ انگلیاں اٹھاتا ہے تو یہ قرآن پر انگلی اٹھانا ہے، شریعت پر تان کرنا ہے، رسول اللہ کے فیصلوں پر تان کرنا ہے، اللہ کے اختیارات پر تان کرنا ہے۔ اور النبی اولا بالمؤمنین قرآن کے اندر سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 6، یہ میرا 10واں حوالہ ہے قرآن کریم کی آیت کا۔ اور اس طرح سورۃ الاعراف یہ میرا 11واں حوالہ ہے، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 197۔ اور سورۃ الفتح کا میرا 12واں حوالہ سن لیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اگر آپ مجھے وقت دے تو میں حوالوں کے پہاڑ کھڑے کر دوں، صحابہ اکرام کی شان میں، صحابہ کی عظمت میں، رفعت میں۔ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم نے کہیں پر الیوم اکملت لکم کے بعد کوئی ڈیفینیشن کی ہے کہ یہ فلاں صحابی کے بارے میں اگر فلاں بدبخت نے گستاخی کی ہے، میں تو ملعون کہوں گا کیونکہ ہم اس کو لعنتی سمجھتے ہیں، ہم اس کو فاسق سمجھتے ہیں، تو میں اپنے موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ان کو اپنی نظروں پر اپنی پلکوں پر بٹھاتا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں چونکہ اہل سنت ہوں تو میرا موقف یہ ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق اس کو ہم ملعون بھی کہیں گے کہ ہمارا نظریہ نہیں، یہ رسول اللہ کا نظریہ ہے، کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات پائی گئی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء کی حدیث آپ سن لیجیے، پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھائے، صحابہ اکرام پر طعن کرے، صحابہ اکرام کی ذاتیات پر انگلی اٹھائے، ان کی گستاخی کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان پر تم نے کیا کرنا ہے؟ فلعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آپ دیکھیں جب اللہ کی لعنت آ گئی، حدیث رسول سے بات ثابت ہو گئی، تو اب ہم کیوں اس کے لیے کوئی پتلی گلی ڈھونڈیں، یا ہم کیوں اس کے لیے نرمی کا راستہ ڈھونڈیں، یا ہم کیوں اس کے لیے اس طرح کی بات کریں؟ اگر اس بات کو دیکھنا چاہیں تو ترمذی سیاستہ کے اندر آتی ہے، ترمذی سیاستہ کے اندر آتی ہے۔ میرے پاس جو ہے ذرا لائٹ چلی گئی ہے۔ جی بہتر ہے، بہتر ہے۔ میں آپ نے کوئی تقریباً 12 حوالہ جات یہاں رکھے ہیں اور ہر ایک حوالہ قیمتی ہے، ظاہر ہے آپ نے قرآن سے ماخذ کیا ہے، ساتھ ساتھ سوالات بھی ہیں۔ میں اس کے بعد سید زرق نقطے سے طرف جانا چاہتا ہوں، اور بہت اچھے کامنٹس ہیں۔ میں آج کامنٹس کے حوالے سے مطمئن ہوں کہ کوالٹی کویسچنز بھی رکھے گئے ہیں۔ میں ذرا سا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں ان میں سے چند ایک کو پڑھ لینے کا، جو سوال کی صورت میں رکھیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ عریشہ علی ہیں سامعین اور ناظرین میں سے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر حضور سرور کائنات جاند عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے سارے صحابی بن جاتے ہیں تو منافق کہاں گئے، اور سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے ہے؟ جی مفتی صاحب اس پہ کیا جواب دینا مناسب سمجھیں گے؟ بالکل، میں نے جو تعریف کی ہے، اگر انہوں نے ڈیفینیشن سنی ہو تو ان کا سوال بالکل ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ڈیفینیشن کے اندر میں نے بتا دیا کہ جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، تو اب منافق تو مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، منافق تو اس بات میں شامل ہی نہیں ہے، منافقوں کا تذکرہ آ ہی نہیں رہا۔ تو جو صحابہ اکرام ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھیں، ایمان پر خاتمہ ہوا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ باقی دیکھنے والا تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ سوال ان کو میں دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب مطلب پڑھیں، ابو جہل کے بارے میں پڑھیں، جنہوں نے آئے نہیں ان کو تو آج تک لعنتیں پڑھ رہی ہیں، تو آپ ان کو بھی لے آئے نا پھر۔ ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو کئی دفعہ دیکھا، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ دیکھا رسول اللہ کو۔ تو بہرحال جواب یہ ہے کہ صحابی وہ ہے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، رسول اللہ کی غلامی پر خاتمہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اچھا میں آگے بڑھتا اویس بھائی، ہوں۔ جی اگر مجھے 5-7 منٹ کا وقت دیں، میں نماز ادا کر لوں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ آپ بالکل میں آ رہا ہوں، بالکل آرام سے مطمئن ہو جائیں۔ میں سید زرق بالکل میں مفتی صاحب آپ کی طرف میں آتا بھی آ رہا ہوں۔ ہوں۔ جی بہت بہتر، بہت بہتر۔ لیکن جو میری پیٹھ پہ جو بھی باتیں ہوں، سوالات ہوں، مجھے بتانا ضرور کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بہتر، بہت بہتر، بہت بہتر۔ سید آپ کی طرف بہت سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں، میں مفتی صاحب کی گفتگو سے اخذ کروں گا۔ علی بھائی ذرا ونڈو آپ مجھے بڑی کر کے دے دیں تاکہ ہم ایکسکلوسیولی گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو حوالہ جات مفتی صاحب نے رکھے ہیں اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ اور پھر دوسرا جو بڑا مقدمہ ہے وہ خود رجب بٹ کے ان مسائل کو لے کر ہے، اور اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی پہلے تو مفتی صاحب سے کہیے گا کہ کائنڈلی یہ دیکھ لیا کریں کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مطلقات کے تحت آیات پڑھنا یہ اور چیز ہے، فی نفس ہی آیت کا شان نزول دکھانا یہ اور چیز ہے۔ اور مجھے لٹرلی بڑا افسوس ہوا ہے یہ سن کے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میری ایک ہی آیت میں عبارت النسبی ہے، دلالت النسبی ہے، اشارت النسبی اور اقتضاء النسبی ہے، جبکہ دس از امپاسبل۔ ایک قاعدہ جب ایک آیت پر لگ گیا تو دوسرے قواعد فار آل بیسک ریزن وہاں نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں۔ باقی انہوں نے جو آیتیں پڑھی ہیں انہوں نے کہا ہے عبارت النص، جبکہ مفتی صاحب بیچارے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ عبارت النص قاعدہ وہ ہوتا ہے جس میں آیت کے اندر باقاعدہ اللہ نے مصداق آیت بھی کوٹ کیا ہو، جس طرح واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، تو نماز و زکوٰۃ کا ہونا یہ ہوتا ہے عبارت النص۔ وہاں نہ تو ان طلقاء کا ذکر موجود ہے، نہ یہ ایسی کوئی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے بار بار ایک ہی بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، مد مقابل یہ کر دیا، جبکہ میں نے ملا علی قاری کا رسالہ پیش کیا تھا کہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ملعون ہیں، وہ یہ ہیں جو توہین کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا جی لعنت اللہ، جبکہ وہ پوری حدیث جامع ترمذی ہے، لعنت اللہ علی شرکم۔ یہ کیا بتائیں گے؟ الحمدللہ ہم تو ترمذی کی شروحات تک پڑھ چکے ہیں۔
اگر جامع ترمذی کی بات ہے تو جتنی آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں اس کے تحت بہت معذرت کے ساتھ مفتی صاحب خود کفر کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ یہ عویس بھائی جلد 2 میرے پاس جامع ترمذی اس وقت موجود ہے. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ یہاں پہ کتاب التفسیر میں ابواب تفسیر القرآن میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نمبر 380 اور اس میں حدیث نمبر 860 ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی رسالت پر نقل کر رہے ہیں ومن قال فی القرآن برأی فلیتبوأ مقعدہ من النار ھذا حدیث حسن. حسن سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ جس نے قرآن کی اپنی رائے کے مطابق تفسیر کی بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. انہوں نے کوئی ایک شان نزول بھی اس کے بارے میں پیش نہیں کیا کہ جن پرسنالٹیز کا میں نام صرف اپنے بھائی کی وجہ سے نہیں لے رہا کیونکہ آپ نے مجھے منع کیا ہے, ان دونوں شخصیات کے نام جن پر رجب بٹ کے بقول وہ سارا معاملہ گیا ہے, میں نام نہیں لے رہا. تو یہ شان نزول پہلے تو دکھائیں. اور سب سے زیادہ انہوں نے جس چیز پر بہت زیادہ مولانا نے ایمفسائز کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, وہ آیت آئی ہی حیدر کرار پہ ہے. یہ امام الحافظ القبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف حاکم حسقانی ان کی کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل میرے پاس موجود ہے. اس میں اسی آیت کے لحاظ سے الحمدللہ صفحہ نمبر 182 کو واضح فرمایا امیر المومنین کی ولایت سے ہر نبی کو اس کے ساتھ مبعوث کیا. یہ آیت غدیر سے تعلق رکھتی ہے. تو پتہ چلا جو غدیر کا منکر ہے وہ پھر سارے کے سارے دین کا منکر ہوا کیونکہ غدیر پہ ان کے امام حسقانی کے بقول غدیر پہ اللہ نے کہا تھا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا. تیسرا نقطہ انہوں نے جو بات کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور پھر آگے انہوں نے فرمایا الذین اتبعوہم باحسان. تو یہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی تفسیر مظہری میرے پاس موجود ہے جلد نمبر 5 ہے اس کی. اس میں صفحہ نمبر 309 پہ اسی آیت شریفہ کے لحاظ سے سورہ توبہ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہی سابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے بعد فرمایا الذین اتبعوہم باحسان, اس میں تابعین کے لیے شرط لگا دی گئی ہے بھلائیوں میں صحابہ کے تابع ہوں برائیوں میں تابع نہ ہوں. اب ایس بھائی کنٹرڈکشن چیک کیا آپ نے, آدھی بات کر دی آدھی اللہ حافظ. کیونکہ یہ اپنے طبقے کے مفسرین کو کیوں نہیں کوٹ کر رہے میرے بھائی؟ میں کسی شیعہ کتاب سے استدلال نہیں کرنے والا, میں صرف مولانا سے دستبردہ ایک گزارش کروں گا, آپ میرے بڑے ہیں میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن کائنڈلی اپنے ائمہ تفسیر کو تو نہ اس طرح پسے پوچھ ڈالیں. والذین اتبعوہم بالاحسان کی جو انہوں نے تشریح بیان کی ہے وہ بالکل تفسیر مظہری کی کنٹرڈکشن میں جا رہی ہے. چوتھا نقطہ انہوں نے کہا جی صحابہ کے مشاجرات نہیں دیکھنے چاہیے, جبکہ بریلوی مکتب میں احناف کے اوپر جو سب سے بڑی کتاب ہے مولانا فقیر محمد جیلمی کی حدائق الحنفیہ ان کے اکابرین میں سے ہیں, اس میں صفحہ نمبر 139 پر واضح کہتے ہیں علاوہ اس کے صحابہ کے مشاجرات و منازعات و محاربات کو دیکھنا چاہیے کہ باوجود افضلیت و اکملیت کے ان میں کیسے کیسے امور ایک دوسرے کی نسبت وقوع میں آئے ہیں. کیونکہ اگر یہ چیزیں عبیس بھائی ایبل ٹو بی ڈسکس نہ ہوتی تو امام بخاری, امام مسلم, ابی داؤد, ابن ماجہ, ترمذی, نسائی, امام احمد بن حنبل اور دیگر امام عبدالرزاق سنانی, امام ابو یعلا موصلی, امام تبری, امام یعقوبی, امام ابن کثیر, جتنے بھی ائمہ تاریخ و حدیث نے نقل کیے وہ سارے کے سارے گئے نا. پھر انہوں نے کیوں جمع صفین نہروان کیوں ڈسکس کیے پھر اپنی کتابوں میں؟ وہ تو سب کی چھٹی ہو گئی. تو یہ ان سے کہیں خدا را جذبات کی لائے سے باہر آ کے علمی و فنی اور علوم مربجہ کی معاونت میں یہ بات کریں, یہ تو اپنے پورے کے پورے مذہب کو ڈبا دیں گے یہاں پہ. آگے چلتے ہیں. اب جی صحابہ اور دیگر شخصیات کے اوپر یہ بار بار بات کر رہے ہیں, جبکہ میں نے ان سے بارہا کہا ہے کہ سر جنہیں آپ صحابی ثابت کر رہے ہیں وہ صحابی ہیں ہی نہیں, وہ ہیں طلقاء, وہ طلقاء ہے. اور اگر وہ فرض محال یہ صحابی کہہ بھی دیتے ہیں, سورہ منافقون کی جہاں تک بات ہے تو اویس بھائی مجھے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے کون سی کتاب ہے میرے ہاتھ میں, صحیح مسلم. عموماً جو مولانا صاحب نے باتیں کی ان میں سے ایک بات بھی میرے پہ حجت نہیں, کیونکہ انہوں نے میرے مکتب کی تو کوئی کتاب دکھائی نہیں ہے. انہیں یہ پتا ہونا چاہیے خصم مخالف کے تحت جب بات کی جاتی ہے تو مخالف کے گھر سے دلیل دی جاتی ہے. میرے مکتب کی تو ابھی تک ایک کتاب بھی سامنے نہیں آئی اور ملا علی قاری کو میری بات بنا دیا. چلیں مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال اس میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 297 پہ آئیں جی. اگر یہی بات ہے تو پھر میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث دکھاتا ہوں مسلم سے, صحیح مسلم. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 7035 ہے, اور یہاں کیا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا, میرے اصحاب میں 12 عدد منافقین ہیں. ان کا تعین کون کرے گا؟ فی اصحابی, فی امتی نہیں. صحبت کا لفظ بھی رسالت اللہ نے استعمال کیا, مستعمل طور پہ پھر وہاں پہ نفاق کا بھی ذکر کیا. فی اصحابی 12 منافقا. No answer at all for all these things. میرے پاس درجنوں ایسے شواہد موجود ہیں, لیکن خالی یہ کہنا کہ قرآن نے یہ کہا تو بھائی قرآن کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں,
قرآن کے ساتھ جب تک وارث قرآن کی تفسیر آپ نقل نہ کریں وہ تفسیر بالرائے کہلاتی ہے، اور تفسیر بالرائے کرنے والا بالاتفاق من اللہ وہ مستحق جہنم ہے. یہ خدا را اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں. میری ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور الجھانے والی قطعی کوئی بات نہیں ہے سر، جی اس میں الجھانے والی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. جی مزید میں آپ کی اجازت ہو تو کامنٹ کے ساتھ جسٹ اے سیکنڈ ایک جی ریفرنس کوٹ کرنے دیں، اس کے بعد مزید ریفرنسز بعد میں. اب چونکہ مولانا بریلوی المسلک ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک سے ہیں، تو ان کے مسلک کے اندر ایک اور بہت ہی بڑی شاخ پائی جاتی ہے تصوف کی، صوفیہ حضرات. تو شیخ علی بن عثمان الحجویری جنہیں یہ داتا صاحب بھی کہتے ہیں، ان کی عبارت میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جن شخصیت کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ صحابی کے بارے میں ایسا کہنا غلط ہے، بالکل بشرطے کہ وہ صحابی ہو میرے بھائی. نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں کون حق دے گیا کہ صحابہ کے بارے میں بات کریں؟ استغفر اللہ. اس پہ ایک اور نقطہ بھی میں ان سے پوچھوں گا آپ کے توسط سے، اگر آئیں گے تو دوبارہ پوچھوں گا. پہلے تو یہ میرے پاس شرح کشف الموجود موجود ہے، صفحہ 214 پر انہوں نے انہی حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آپ ابتدا میں مؤلفۃ القلوب تھے، تو لقام سے تھے، صحابی نہیں تھے. تو لقا جن کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ ورس نمبر 60 بالکل عین متن کی موافقت میں کیا. مؤلفۃ قلوبہم، پیسے کے ذریعے یا جان بچانے کے ذریعے کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں. اور اس کی ایک اور نشاندہی اللہ نے کی ہے، لم يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان آئے ہی نہیں. اور ایک آخری سوال، ایک سوال میرا بھی پھر بنتا ہے، انہوں نے سوالوں کے انبار لگا دیے، ایک سوال میرا بھی بنتا ہے. اگر الصحابہ کلہم عدول کا آپ کے پاس اس چیز کی اصل موجود ہے، میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے پیارے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا و مولا کے سب سے آخر میں بظاہر دنیا سے جانے والے صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری نے ان سے حدیثیں کیوں نہیں لی؟ ایک حدیث دکھائیں صحیح بخاری میں عامر بن واصلہ سے. بسم اللہ، کنٹینیو ناؤ. بہت بہتر، شکریہ. کامنٹس میں ساتھ میں لینا چاہوں گا. بہت سارے کامنٹس جمع ہو چکے ہیں، کچھ بڑے سخت قسم کے کامنٹ بھی ہیں. زرق نقی صاحب کو آج بڑی سپورٹ حاصل ہے کامنٹ میں، بڑے لوگ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. فاطمہ کاظمی کینیڈا سے فرماتی ہیں کہ مفتی صاحب کے ایمان پر کلیم کر کے مفتی صاحب صحابہ کے ایمان پر کلیم کر کے نماز پڑھنے چلے گئے. ان کو کسی نے بتایا کہ وہ صحابہ ایمان پر دنیا سے گئے، کوئی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کوشچن آ گیا میرے پاس. اس کے علاوہ علماء ہاشمی انہوں نے کہا کہ کیا معاویہ بن سفیان نے امام علی پر شتم نہیں کروایا تھا؟ کیا اس نے بغاوت نہیں کی تھی؟ یہ کامنٹ میرے پاس آ گیا کوشچن. اور بھی میرے پاس بے شمار کامنٹس ہیں. سلیم طارق کہہ رہے ہیں کہ مسخرہ لگ رہے ہیں. ان کو حافظ نعمان علی عباسی کہتے ہیں کہ جو زرق نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے اللہ ہی کے حوالے ہیں. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پہ وضاحت بھی مجھے آپ دے دیں عباسی صاحب، تاکہ میں اس کو ایک ویلیوبل کوالٹیو کامنٹ سمجھوں. اس کے علاوہ عریشہ کہتی ہیں کہ بگ سلوٹ فار یور ورک اویس ربانی، بہت شکریہ. اے کے پروڈکشن کہتے ہیں کہ ویس بھائی معذرت آج لیٹ ہو گیا. جی معذرت اس کے لیے آج لیٹ ہو گیا. میں بالکل رات کو سو جانے والا آدمی ہوں اور میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اہم موضوع ہے، حساس موضوع ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ہر سنجیدہ موضوع کو زیر گفتگو لے کر آتے ہیں تاکہ علم اور معرفت پھیلے. خاموش ہو جاؤ، مت کرو بات، چھپ جاؤ، خانے میں چلے جاؤ، اس سے معرفت نہیں پھیلتی، خوف پھیلتا ہے. میں خوف کا بت توڑنا چاہتا ہوں. سیف کہتے ہیں سلامت رہیں وہ لوگ جو علی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے کامنٹس لے لوں. میسم منڈا کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون ہے اور حجر بن عدی کا قاتل کون ہے؟ یہ کامنٹ پہ سوال آپ نے پوچھا ہے، میں ان کے جوابات لے لیتا ہوں. مفتی صاحب کچھ بھی لمحوں بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، بات آگے بڑھے گی. میں صرف آپ کو یعنی ناظرین کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ایک سوال، ایک ایک کامنٹ ویلیوبل ہے اور وہ شامل پروگرام ہے، شامل گفتگو ہے، شامل نشست ہے. ظاہر جس چیز کا جتنا موقع مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پاس زرق نقوی صاحب جو عنوان ہے اس سے جڑا ہوا ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ کچھ جذبات اور ایمان کی علامت ہوتی ہے؟ کیا اسے عبادت میں شمار کیا جائے گا؟ کیا ایسا کرنے سے پاکستان کا ہمارے محب ایمان لوگوں کا
اہل سنت بھائی اور اہل تشیع بھائیوں کی محبت کا سلسلہ بڑھے گا؟ کیا آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو ایکٹیویٹی بٹ صاحب نے کی ہے اس ایکٹیویٹی کو آپ ریکمینڈڈ ایکٹیویٹی کہتے ہیں اور ایسے ہی ہونی چاہیے؟ کوئی بہت اچھا عمل ہے اس پہ ہم کو میڈل ملنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی رجب بٹ صاحب نے کی ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ انہوں نے پہلی بات تو کسی کے نام کی اسپیسیفکیشن وہاں دی نہیں ہے، اور دوسری بات بفرض محال اگر دی بھی ہو تو انہوں نے کسی صحابی کی گستاخی نہیں کی، اور یہ ریکمینڈڈ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹلی اس بندے کو نشانہ بنایا جو ساری زندگی مولا علی کو گالیاں دیتا رہا ہے. صحبت سے اوپر ایک درجہ جو ہے درجہ خلافت راشدہ کا، اور یہ مولانا صاحب سے آپ اسی جگہ کا مولا علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جو عام صحابی کو گالی دے اس کے لیے اخبار جتنے فتوے، جو مولا علی پہ گالیاں کستا ہو نعوذ باللہ، صحیح سند روایات کے تحت بالکل صحیح ترین روایات ہے، صحیحین کی روایات ہیں. اگر آپ کہتے ہو تو میں کوٹ بھی کر دوں گا، اس میں صحیح مسلم میرے بالکل بغل میں پڑی ہے. جو مولا علی کو گالیاں دے وہ کون ہے؟ جبکہ رسول اللہ کی حدیث صحیح موجود ہے، من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ. جس نے علی کو گالی دی گویا مجھے دی، جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو گالی دی. جو اللہ کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزاج ہو ہی نہیں سکتا. سمپل از دیٹ. جو امیر کائنات کو گالیاں دے اس بندے کا صحابی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی مجھے اس کا ایمان ثابت کرے. بھائی علی کو گالیاں، اعوذ باللہ تعالی. اور یہ بات مجھ سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب آپ سے روبرو کر چکے ہیں رمضان ٹرانسمیشنز میں باقاعدہ طور پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے. The question I had، جو میں بات سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں اور میں کامنٹ سے بھی دیکھ رہا ہوں، شیب کا کامنٹ سوال کیا ہے مجھے ابھی تک نہیں آیا، اگر دہرا دیں تو اچھا ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ کیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی اپنی زندگانی میں انہوں نے کبھی ریکمینڈ کیا ہے، پسند کیا ہے اپنے کسی صحابی یا شیعہ یا چاہنے والے کو یہ کہا ہو کہ تم فلاں شخص کو جو میرا دشمن ہے، جس کے لیے میں قنوت میں بد دعا بھی کر رہا ہوں، میں ناپسند بھی قرار دیتا ہوں، اس شخص کے لیے کہا ہو کہ تم جا کے اس کو گالی دے کر آؤ؟ اس عمل کو آپ نے کبھی پسند کیا اور اس کو معیار بنایا ہو تو مجھے ضرور بتائیے. میں اس میں اپنے لیے بہت بڑا پوائنٹ رکھتا ہوں، نالج سے سرشار ہے یہ جملہ. یہ وہ محبوب صاحب والی بات آ گئی ہے، نو ڈاؤٹ دیٹ. انجینئر صاحب نے بھی یہی سوال کیا تھا کیونکہ وہ بیچارے متقدمین کی روایات سے بے بہرا تھے. مولا علی نے کسی کو کہا نہیں ہے بلکہ خود کر کے دکھایا. امام طبری، یہ تاریخ طبری اس وقت میرے پاس موجود ہے، تاریخ طبری میں جلد نمبر 3 میں واقعہ تحکیم کے بعد یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جنگ صفین کا معاملہ. جب جنگ صفین کے بعد واقعہ تحکیم ہوئی جس میں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص تھے، تب کیا کیا تھا مولا علی نے؟ اللہم لعنا معاویہ و عمرو عاص و مروان ابن حکم. یہ جملے مولا علی کے. امیر المومنین نے کھلم کھلا لعنت کی ہے، نام لے لے کے. سر کسی کو کیا ریکمینڈ کرنا؟ حیدر کرار خود کرتے. میرا سوال یہ کہ کیا انہوں نے اس چیز کو پسند کیا ہے اور کیا حکم دیا ہے کہ ان کے فالوور اس چیز کو آگے بڑھائیں اور اس سے امت کا وہ مزاج قائم ہو سکے گا جس کو ہم اتحاد کہتے ہیں؟ کیا یہ ریکمینڈڈ ہے؟ میرے بھائی مولا علی خود کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو عمل امیر کائنات خود کر رہے ہیں بعد میں جا کے کہ میں کیتا تجھے نہیں کرنا؟ اویس بھائی نہیں دیکھیے، میں اس چیز کو اس طرح سے کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو حضور سرور کائنات کو حق ہے کہ وہ انجام دے سکتے ہیں. میں اس چیز کو ریگارڈلیس کی بات بھی صحیح ہے، ریفرنس سے کوٹ کی جا سکتی ہے کہ اہل سنت کے منہج میں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تو کچھ اتھارٹیز اولو الامر کی حیثیت سے کچھ کام کر سکتی ہیں جو میں نہیں کر سکتا. ملک کا چیف جسٹس کچھ کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا. اور اس پروگرام میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مجرم ہے اس کو سزا دینے کا حق عدالت کا ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے. تو یہ جو فیل ہے یہ بحیثیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہیں تو وہ ان کا حق ہو سکتا ہے. کیا وہ اس چیز کو ریکمینڈڈ اور معروف اور پسندیدہ قرار دیتے ہیں؟ کیا ائمہ کی سیرت سے یہ ثابت ہے کہ وہ گالیاں دینا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ایکنالج کر سکتے ہیں، ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ اویس بھائی اس طرح تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے خود قرآن میں کہی ہیں. ائمہ کی بات تو چھوڑیں، یہ اللہ کے اوپر بات جاتی ہے. پھر جس طرح سورہ القلم میں اللہ کہہ رہا ہے بعد ذالک زنیم. اب زنیم کا جو معنی ہے میں کھلم کھلا یہاں نہیں کر سکتا کہ
وہ مولانا صاحب بہتر جانتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ لغت کی کتابیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پڑھی ہوں گی. تو بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پہ ان ذوات قدسی صفات سے بھی ان معاملات کا صدور ہوا. ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار کرنا، کام کرنا، تو اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ایک اسٹریٹجی دی ہوئی ہے. کون سے ہمارے اعمال توقیفی ہیں، کون سے تعلیمی ہیں. جو تعلیمی تھے انہوں نے وہ کر کے ہمیں باقاعدہ ریکمینڈ کیے، جو توقیفی تھے جس طرح معجزات اور کرامات کا صدور، وہ ہم نہیں کر سکتے. سمپل از دیٹ، ناٹ اے بگ ایشو ایٹ آل. مفتی زاہد صاحب تقبل اللہ منا و منکم، پروردگار آپ کی نماز قبول فرمائے، آپ کی زحمتیں تمام ہوں. گفتگو یہاں پر بڑی اچھی ہو رہی تھی اور میں جو آپ نے حوالہ جات دیے ان کو بھی زرق نقوی صاحب کے سامنے رکھ رہا تھا. کافی مطمئن کن تھے، مگر انہوں نے کہا کہ جو میرا مین مقدمہ ہے اس پہ بات نہیں ہو سکی. ملا علی قاری کی طرف وہ آپ کا دھیان بٹانا چاہتے تھے، متوجہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ اکابر علماء اہل سنت اور اکابرین نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے اس پہ کیوں توجہ نہیں دے رہے ہم لوگ، اور اس کی روشنی میں ہم کیوں نہیں دیکھ رہے اس مسئلے کو. آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابھی جو میں چونکہ نماز پڑھانے گیا تھا تو اس دورانیے میں ان کی طرف سے کیا موقف آئے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو قرآن کریم کی نصوص سے یہ باتیں ثابت کی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ خود دے دوں. مطلقاً قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور اس خاص عنوان کے اوپر جچتی نہیں ہے، مطلقاً نہیں پڑھی جا سکتی. ان آیات کا استعمال جو ہے وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں ہے، اور بہت ساری آیات تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حق میں قرآن کا اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں. یہ ابھی تک گفتگو رہی ہے، ہماری تفسیر اس پہ رہی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے یہاں پر کسی صحابی کو ان آیات بینات سے نوالا تو نہیں نا، میں نے تمام صحابہ کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک انہوں ہے، نے ایک اور آبجیکٹ اور بھی اٹھایا ہے مفتی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو ذات مقدسات ہیں ان پہ جان قربان، مگر سب کے سب صحابی نہیں ہیں، کچھ طلقاء بھی ہیں. ان طلقاء کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس طلقاء کی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ اس کو بھی ذرا بیان فرما دیجیے گا. میں اصل میں چونکہ ہمارا جو موضوع ہے نا اس بھائی، وہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے. میں پہلے ان کے زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ جو رجب بھٹ نے گستاخی کی ہے، ان کے نظریے میں رجب بھٹ کی کیا شرعی سزا بنتی ہے. پہلے اس بات کو بتا دیں، پھر حکومت پاکستان کی جو تعزیرات ہیں وہ تو چلو میرا حکومت سے سوال بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ اگر ان کی اپنی ذاتیات پر حملہ ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی دو جملے کہتا ہے تو اس کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور جو بندہ عادی مجرم ہو، عادی، اس سے پہلے بھی اس کے رجب بھٹ کے آپ نے معاملات سنے ہیں، تو 95C کا اس نے کھلم کھلا مذاق اڑایا. اس کے بعد اس نے ابھی حال ہی میں جو معاملہ کیا، پہلے تو اس مسئلے کو کلیئر کر دیں، پھر اس کے بعد میں آگے والی باتوں کے بھی جواب دے دوں گا کہ ان کی طرف سے کیا موقف ہے ان کا. یہ تو باقاعدہ مجھے جو آخری بات آ کے میں نے سنی ہے، مجھے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو کام کیا اچھا کیا ہے. کیونکہ یہ تو باقاعدہ، میں ابھی لاسٹ ٹائم آخری جملے جو میں نے ان کے سنے آگے، یہ تو باقاعدہ کا میں حوالہ کوٹ کر رہے تھے کہ جی مولا علی علیہ السلام یا دیگر اصحاب ایک دوسرے پر تان یا اس طرح کے معاملات کرتے تھے. جی انہوں نے ان سے جی یہ بات پوچھیں کہ یہ جی ذرا حوالے نقوی صاحب. دینے کا آپ کے کیا مقصد ہے؟ رجب بھٹ کو بچانا چاہتے ہاں جی، ہیں یہ یا بات کوئی ٹھیک ہے صحابہ کی کہ کیا حوالہ ہے؟ دینے کا کیا مقصد ہے. بالکل ذرا نقوی صاحب، جی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابی نہیں ہے اسے صحابی بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس با برکت منصب صحبت کو کیوں استغفر اللہ ملائم کیا جا رہا ہے عوام کے سامنے. بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مؤلفۃ القلوب کا صحابہ کی جماعت سے کیا تعلق ہے؟ جو شخص صحابی ہی نہیں ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے معیار صحابیت رسالت پناہ کے ساتھ. نقوی صاحب قرآن وہ سے آپ آیات کے کوٹ کی پاس ہیں، ان نہیں کی ہے، تشریح. اہل سنت کے پاس تو ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب ان میرے کے بھائی میں نے پاس ساری ہے تو پھر آپ ان کو چھیڑ چھاڑ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں. اویس بھائی میں نے ساری کی ساری عبارات ہی اہل سنت کی دکھائی ہیں. میں نے شیعہ کتاب تو پیش ہی کوئی نہیں کی. یہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ اپنی مرضی ہے تو اکابرین کی عبارات سے بالکل سیر و شار انہیں دل سے لگا کے رکھنا، اور جب کوئی مد مقابل عبارات آ کے پیش کرے، نہیں جی ہم اس کو مانتے نہیں، ہم صرف حسبنا کتاب اللہ. ساری عبارات اہل سنت کی ہیں. قرآن کی آیات پڑھ لینا کمال نہیں ہے، قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھنا، اس کا شان نزول سمجھنا، اس کی تفسیر میں گڈمٹ کیے بغیر اس کی تفسیر تشریح تطبیق اور تفہیم کرنا، یہ بیسک کمال ہے. کیونکہ اگر ان میں سے ذرا سے بھی معاملہ ڈسورس ہوتا ہے تو آپ سیدھا سیدھا رسول اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. میں نے شیعہ کتاب کو تو ابھی ٹچ تک نہیں کیا میرے بھائی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے ہی اکابرین کی روح سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں.
दिस इज माय पॉइंट। शिया किताबें तो मैंने खोली ही नहीं अभी। आप खोलें, आप शिया किताबें खोलें। आज मैं आपसे जरा खुले दिल से बात करना चाहता हूँ ताकि ये मसला वाज़ेह हो। अभी तक आप अपने आप को रोक के बैठे हुए। मैं चाह रहा हूँ कि अंदर की जो आपके कोई खजाने हैं ना, वो खजाने बाहर निकालें ताकि मैं आपके उन खजानों का इलाज करूँ, ताकि मैं उनका जवाब दूँ। आपके कहने का मतलब मैं जरा वाज़ेह कर देता हूँ, आप छुपा रहे हैं बात को। आपके कहने का मतलब ये है कि ये तुलका तो आप हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अबू सुफियान को आप तुलका ले रहे हैं, आप इनकी सहाबियत का ही इनकार करके बैठे हुए हैं। इस बात को आप मानते हैं? जी मैं नहीं कह रहा, आपके अकाबरीन कह रहे हैं, और मैं अभी साबित करूंगा। मेरे खजानों पे जाने से पहले अपने कॉस्ट अकाउंट को देख लें जरा कि आपके यहाँ कौन कौन से फिक्स डिपॉजिट पड़े हुए हैं। आप साबित करें। आप ये बात करें ना, अगर क्या आप करूं? इनको साबित नहीं मानते तो आप मुझे दलाइल पेश करें। चलो मेरे ये काबिल हो तो मेरा मौके पे ना, आप अपना मौके भी लें, मेरे काबिल को भी लें, जिससे ये बात साबित हो कि ये हजरत अमीर मुआविया भी साबित नहीं है, हजरत अबू सुफियान भी साबित नहीं है। क्योंकि मेरे इल्म में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ, आपकी पेशानी में पढ़ रहा हूँ कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आप कहें, वो आप मुझे दलाइल दें कि वो अगर साबित नहीं है तो क्यों नहीं है, आपके पास क्या दलाइल हैं। फिर आप उनके उनके अक़वाल, उनके अफ़आल, उनके फैसलों पर भी अभी अभी खजाने अपने छुपा के बैठे हैं। आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें। आपके पास क्या रेफरेंसेस हैं, क्या हवाला जात हैं कि जिनकी बिना पर आप कह रहे हैं कि जी वो साबित नहीं है, जिनकी बिना पर आप इतने सारे हवालों का रद्द कर रहे हैं, आप जरा वो क्लियर करें। जी मैं समझ गया। जी मैं समझ गया हूँ मौलाना। ये आपको ये देखना चाहिए था कि जब भी कहीं भी आपस में मुबाहिसा होता है या मुकालमा होता है, मुनाजरा तो खैर से कहेंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, मुनाजरे के ज़वायद और क़वाबिद होते ही कुछ और है। उसमें ये देखना होता है कि दलील फी नफ्सी एन मुवाफिक मौजू है या कि नहीं है। बात यहाँ हो रही थी अहानत की, आप मुतलक अलल इतलाक आयात पढ़ते गए हैं लेकिन उसमें कोई ऐसा डिस्पर्स नहीं है। रह गया इनका तुलका होना, तो मैंने एक इबारत नहीं, मैंने 700 सफ़े की मुस्तकिल पूरी किताब आपके सामने रखी है जिनमें इनके तुलका होने पे अकाबिर आइमा अहले सुन्नत के शवाहिद मौजूद हैं, अस्सहाबा व तुलका। आप कोई दूसरा, एक रिवायत पढ़ देना, कोई एक रिवायत पढ़ दें, इबारत के साथ पढ़ दें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ। मैं आपका शोबा हाय तसव्वुफ जो सबसे ज्यादा आला बन ये दाता साहब की किताब कशफुल महजूब हमने पेश की थी। इन्हें तो आप मानते हैं कि नहीं मानते अपने काबरीन में? अब यहाँ पर ये बता दें, दाता साहब आला हैं या कुरान? अस्तगफिरुल्लाह, कुरान का तो किसी से मैच ही नहीं है सर। कहाँ की कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा। कुरान के अंदर आपने कहीं एक इबारत दलील पेश की है? कुरान मौलाना कुरानी बहुत आयात से कंट्रडिक्शन मुझे वाली बता बात कर दें रहे हैं, ये साबित नहीं है, बेतुका क्या या कर रहे हैं हदीस आप? से बता दें, या मौला अली के कौल से बता दें, या 12 इमामों के मौला कौल अली से का बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अभी अकवाल का अंबार लगाया और चले मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर आए पूरी सूरत फातिहा इमाम मुश्तबा की सुनो, बात पूरी सुनते सूरत हैं। फातिहा। इमाम मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा की बात सुन लेते हैं सर। ऐसी केड़ी बड़ी गल है, असि इधर ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौजमल कबीर और तबरानी, इमाम तबरानी की मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 2 है। अभी बता देते हैं इमाम हसन का क्या स्टांस था इनके बारे में। ऐसी केड़ी बड़ी गल है जी। सनद भी पढ़ूंगा आपके सामने और सनद सही के साथ ये रिवायत मौजूद है बाकायदा जी। सही सनद, कोई मैं आपके सामने मन गलत चीज पेश नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सही सनद, और इस पे बाकायदा आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतावा रजिया हम पास रख के बैठे हैं सर। इधर उधर जाने ठीक का तो है, कोई मसला ही नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है। और आपने, मैं हदीस पेश कर, इसके बाद आपने जो आयतें पढ़ी हैं उनका मुआविया इब्न अबू सुफियान और हजरत अबू सुफियान के बारे में आपने साबित करना है कि आयतें उन पर नाजिल हुई हैं, वरना तफसीर बिल राय का इंतखाब कर चुके हैं आप। चले 2698 नंबर हदीस है। हदसना ज़िक्र इब्न यहया अस्सादी सना मोहम्मद इब्न बशार मंदार सन अब्दुल मलिक इब्न सबा मोहम्मद सना इमरान इब्न जदीद अन अबी मिसलत क़ाल अमल पास। इबारत सही करें या सिर्फ तशरीह बयान करें। आपको इबारत नहीं आ रही, चले चले, या तो आपने आवाज नहीं आपने आ कुछ रही पढ़ा है, आप मैंने इबारत सनद गलत पढ़ी पढ़ है। रहे हैं। हाँ नहीं जी, नहीं सनद इबारत भी पढ़ रहे गलत हो, पढ़ा, मैंने सनद। इबारत ही कहते हैं। आप मतन तक नहीं पहुंचे, आप अभी सनद पे बैठे हैं, आप सनद भी गलत पढ़ रहे हैं। नहीं कहा गलत पढ़ रहा हूँ, आप बताएं कौन सी गलती है इसमें, दिखाएं क्या गलती है। निकाले मौजमल कबीर तबरानी निकाले। आपको मुनसरिफ गैर मुनसरिफ मुदाफ मुदाफ लेके भी नहीं पता चल रहा, आपको मरफूआत मंसूबात ले का भी नहीं पता चल रहा। अच्छा इसमें इजाफत, एक मिनट, अगर ये बात है आपको तो मेरे भाई फिर बड़ी माजरत के साथ आपने उर्दू कई जगह गलत पढ़ी है। मैं आप दोबारा काउंटिविटी शुरू करूं इस पे। इजाफत के साथ कौन से रावी का नाम मैंने गलत पढ़ा, किस सीगे में गलत पढ़ा है, जरा वजाहत करें, अभी पता चल जाता है। आप दोबारा पढ़े, मैं बताता हूँ।
چلو ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے سر؟ کیا حدثنا ذکر ابن یحییٰ الساجی ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الملک بن الصباح المسمعی حدثنا عمران بن جدیر. کیا 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 مالک پہ کیا پڑھا آپ نے؟ کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ آپ کون سا اعراب لگایا آپ نے؟ کون سے راوی پہ؟ راوی کا نام بتائیں. راوی نہیں، آپ نے پڑھا عبد المالک کی پڑھا، مالکو پڑھا، مالکا پڑھا ہے. عبد الملک مالکی نہیں پڑھا میں نے. کیا ہو گیا سر؟ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ چلے میں آپ اس پہ لگائیں نا، آپ یہ اس پہ اعراب لگائیں. او بھائی میری پہلے عبارت تو سن لیں. آپ پہلے کیڑے نکالنے لگے، عبارت تو سن لیں پہلے. میں نے پڑھا ہی نہیں، آگے میرے ڈالی جا رہے ہیں. چلے بہرحال آگے چلتے ہیں. نہیں آتی اللہ یا عمر اللہ نہ سر، اب میں نے جو پڑھا ہی نہیں ہے وہ آگے بلا وجہ آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کمال ہے بھائی؟ میں نے وہاں پہ ضمیر اور دوسرے مضمار کی بات ہی نہیں کی، نہ حرف اتصالی کو میں وہاں پہ لے کے آنا، حرف علت کو اپنے پاس ہی بحث شروع کر دیا آپ نے. چلیں بہرحال، اور ذرا تصحیح کیجیے گا، یہ ریفرنس نہیں ہوتا، ریفرنس ہوتا ہے. ذرا تصحیح کیجیے گا اپنی. ہاں جی پہلے آپ کھ نہیں تو دوسرے سے کیڑے کرنے. باللہ یا عمر انت و مغیرہ تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاموش یار ویس بھائی، وٹ از دس؟ اب یہ مجھے پڑھنے دیں گے؟ بیٹھے ہیں آپ، تھوڑا سا جو ہے ٹوپی پہنے ہیں، کوئی ٹوپی تو پہننے کا یہ ادب ہے نا، کیونکہ میں ریفرنس پڑھ رہا ہوں تو اس کو میں ریفرنس کر لوں گا، آپ ٹوپی پہن لیں. آپ ذرا داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیں. ٹوپی پہن لیں. ویس بھائی وٹ از دس؟ ٹوپی پہن لیں یہ کیا ہے یار؟ میں بھاگنے نہیں دوں گا. اب آپ نے مجھے عبارت پڑھنے دینی ہے سر؟ عبارت پڑھ لوں کہ رہنے دیں؟ آپ پڑھیں. چلو ٹھیک ہے، شکریہ. باللہ یا عمر وانت یا مغیرہ تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ صائغ والراکب واحدهما فلان قال اللهم نام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانکنے والے کو، بیٹھنے والے کو اور پیچھے آنے والے تینوں پر لعنت کی تھی. سب نے کہا اللہم نام. سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے. امام حیثمی نے بھی مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن ایک راوی اس کا ثقہ ہے. جی مالکی نہیں، مالک. ابھی پھر مالکی تو نہ پہ جانا. چلے آئے، اب میں نام ذرا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وہ کون سے نام تھے؟ یہاں بلا نام ہے. اب میں اسی روایت کو سند صحیح کے ساتھ جو میں نے پیش کیا، اب میں تاریخ طبری سے پیش کرتا ہوں کہ وہ نام کون سے تھے جن پہ رسول اللہ لعنت کر کے گئے ہیں. آ جائیں. یہ نہیں، تاریخ طبری حصہ دوم جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 196، اس میں واضح طور پہ موجود ہے وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. اس آیت شریفہ کے تحت امام طبری لکھتے ہیں وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. کسی کے درمیان امت مسلمہ میں اختلاف نے کہ اللہ کی اس سے مراد بنی امیہ، ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے متعلق نام کوٹ نہ ہو، اس کا ذرا خیال رکھیے، کوئی بھی نام کوٹ نہ ہو. عبید بھائی جو عبارت ہے میں وہی پڑھوں گا، جو عبارت ہے میں وہی پڑھوں گا. انہوں نے اب چھیڑا تو سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو علم اور تدریس کے دشمن ہیں نا، جو شعور اور آگاہی کے دشمن ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت بڑا مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ عبارت پڑھی جا رہی ہے، مگر میں چاہتا ہوں نام نہ پڑھا جائے تاکہ کسی کی توہین کا ذرا سا جملہ بھی نہ جائے. آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو. چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے کہیے کہ پھر چھیڑے نا، ورنہ میں عین اور یہاں عبارت پڑھوں گا، پھر وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا. حالانکہ کتاب ان کی میری نہیں ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامو جان کو، مامو جان کے ابا جی کو اور ان کے بیٹے پہ لعنت کی ہے. میں اب اتنا کنایہ تو میں کر سکتا ہوں، اتنا کنایہ تو میں کر سکتا ہوں. کسی کا اختلاف نہیں امت مسلمہ میں. امام طبری کہہ رہے ہیں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق امت یہ عبارت موجود ہے. یہ ہے جی تاریخ امم والملوک. جی مالکی نہیں، ملوک. دوسری بات، ادھر بات ختم نہیں. آپ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب کو جانتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند اختر رضا خان ہزاری قادری بریلوی، انہیں جانتے ہیں آپ؟ جی پڑھے. نہیں ان کا پہلے تعارف دے دیں. آپ انہیں اپنے کابرین میں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں. آپ بسم اللہ کریں. میں ان سے سننا چاہ رہا ہوں نا، اپنے بڑوں میں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے انہیں؟ میں سب کو مانتا ہوں، میں آپ کے بڑوں کو بھی مانتا ہوں، آپ میرے بڑوں کو نہیں مانتے. نہیں میں آپ سے جن کا پوچھ رہا ہوں مولانا، میں آپ سے جن کا پوچھ رہا ہوں 10 منٹ تک گزارش کر رہے ہیں، اس میں سب کو ماننا اور سب کو پیار دینا شامل ہے. اس لیے آپ اس کو تو ایکنالج کریں کہ وہ سب کا احترام اور سب کو ماننے ہی کی بات کرتے ہیں. آگے بڑھیں. اویس بھائی تسلیم کرنا، پیار کرنا اور ہے. اکابرین میں، اپنے ائمہ میں اور اپنے فقہا میں اس کو ماننا ایک الگ سے بات ہے. جس طرح اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی حنفی ہیں، ان کو تو یہ نہیں نہ مانتے. اس لیے میں
ان کے خود دہن مبارک سے استشمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ یہ مانتے یہ مفتی اعظم ہند مفتی اختر رضا خان ہزاری قادری بریلوی صاحب یہ آپ کے اکابرین میں ہے مولانا 100%؟ ہاں یا نہ کہتے ہیں؟ میرے جگر کے ٹکڑے، مانتا ہوں کہہ رہا ہوں نا، مانتا ہوں. بسم اللہ، بہت شکریہ. ان کی یہ کتاب ہے فتنہ عطاریہ خارجیہ، یہ پاکستان سے نہیں چھپی، یہ آستانہ عالیہ بخاریہ چشتیہ یو پی ہندوستان سے چھپی ہے، اتر پردیش یو پی. اور اس میں صفحہ نمبر 4 پر اتنی ہی بات نہیں ہے، یہاں پہ مامو جان کے بارے میں بالکل واضح لکھتے ہیں کہ اور ام المومنین حضرت عائشہ کے قاتل بھی مامو جان ہیں. مولانا 10 گزارش ہے بھیا، ماں کے قاتل کو کب تک رضی اللہ کہیں گے؟ آپ نے جو سند پیش کی ہے، ان میں کون کون سے نام پیش کیے ذرا بتائیے گا. یہ معجم الکبیر طبرانی والی روایت کی. جی جی. اچھا ایک سیکنڈ جی، اوہو جسٹ اے سیکنڈ. جی پہلا نام ہے جی زکریا بن یحییٰ الساجی، دوسرا نام ہے محمد بن بشار البندار، تیسرا نام ہے عبد الملک بن صباح المسمعی، چوتھا ہے عمران ابن جدیر، پانچواں ہے ابی مجلس، چھٹا ہے امریاس، ساتواں ہے مغیرہ اور آٹھواں ہے معاویہ. اب آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. آپ نے کتاب ہماری پیش کی ہے، اگر اس سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ لان تان کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جی آپ نے پیش کی ہے نا. جی جی مان گیا. اور آپ اس جواز کا ثبوت چاہتے ہیں، آپ رجب بٹ کو بچانا چاہتے ہیں، مان گئے اس بات کو. میں رجب بٹ کو نہیں بچانا چاہتا، میں رجب بٹ کا وکیل نہیں ہوں، میں بچانا نہیں. میرا جھگڑا متکلم میں نہیں کلام میں ہے، اگر آپ اس چیز کو جانتے ہو. الفرق بین المتکلم والکلام، میرا جھگڑا متکلم میں نہیں کلام میں ہے. رجب بٹ کے خلاف تو میری اپنی ویڈیوز موجود ہیں سر. بالکل. میں ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ چکا ہوں، آپ نے بہت کوشش کی ہے بچانے کی. میں اپنا موقف خود پیش کر رہا ہوں مولانا، میرا جھگڑا متکلم میں نہیں کلام میں ہے. اگر متکلم میں ہوتا میں رجب بٹ کو مطلق طور پر صحیح کہتا ہے، لیکن وہ اس کے فیملی بلاگنگ، اس کا دشت کربلا میں اختلاط کروانا، میں اسے قطعاً مرتکب لعن سمجھتا ہوں. میں اس کی کوئی ڈیفنس والی بات یہاں پیش نہیں کر رہا، قطعاً نہیں. اچھا آپ بس دو جملوں میں یہ کہہ دیں جن کو آپ صحابی نہیں مان رہے، آپ اس حدیث کی بنا پر نہیں مان رہے صحابی. نہیں، میرے بہت سے شواہد ہیں، یہ بطور خصم مخالف میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں بہت سارے اور دلائل ہیں. اس کا تو پہلے جواب دیں. آپ ان دو شخصیات کو آپ نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتا. پکی بات ہے. پکی بات ہے الحمدللہ. آپ اپنے پاس سے کوئی دلیل دیں گے یا میری کتاب سے کوئی دلیل دیں گے؟ ابھی تو بطور خصم مخالف آئیے، پہلے اس دلیل کا جواب دیں گے تو پھر آگے پہ جائیں گے نا. پہلے نقض دلیل تو ہو جائے، اس کے بعد مزید اس بات دلیل آئے گا. کیا آپ کو مناظرہ رشیدیہ بھجوا دوں کتاب، تھوڑا سا اصطلاحات پڑھ لیں. دلائل تو میرے پاس بہت ہیں، میں آپ سے ایک جملے میں جواب لے رہا ہوں. مطلب اس کو آپ نے بنیاد بنایا اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کے حوالہ جاتا ہے جن کی بنا پر آپ ان کو صحابی نہیں مانتے. ہاں جی بسم اللہ، پہلے اس کا جواب دیں. اس کا جواب آ رہا ہے. ایک یہ ہے اور ایک اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اور بھی بہت ساری ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ کشف المحجوب کی عبارت پیش کی ہے جس میں واضح لکھا ہے کہ مامو جان پہلے مولوی القلوب تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک آپ کے مکاشفۃ القلوب ہے اور دوسری آپ نے وہ کشف المحجوب دی ہے اور تیسری آپ نے معجم کبیر دی ہے، ٹھیک ہے. اب اصولی بات یہ کر رہا ہوں، میں آپ کو اصولی بات بتا رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لعن ثابت ہے. نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث پاک میں آپ کی ٹوٹلی باتوں کا رد آ جائے گا. سنیے گا ذرا، میرے حوالے نوٹ کر لیں. اچھا جی، کتاب کا نام ہے مسلم شریف، اس کی کتاب ہے فضائل صحابہ. ایک باب باندھا گیا جس کا نام ہی باب تحریم سب صحابہ، یعنی کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے. اس طرح ایک باب باندھا گیا. اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 1967 ہے، حدیث نمبر ہے 2540. اسی طرح ابن ماجہ سیاست کی کتاب ہے، باب کا نام ہے باب
مولانا یہ میرے پہ حجت نہیں ہے، یہ میرے پہ حجت نہیں ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ یہ نمبر میرے پہ حجت 84، نہیں ہے۔ 8308 صحیح ابن حبان ہے، جلد نمبر 16 ہے، صفحہ 238 ہے، حدیث نمبر ہے 7253۔ آپ کشف المحجوب لے آئیں۔ پہلے آپ نے یہ بتانا ہے، میں رسول اللہ کے لیے سبق فرما رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ، سند میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی ذوق یہ نہیں ہے۔ میرے پہ حجت سنیں نہیں ہے سر، یہ میرے پہ حجت ہے، مجھے سیدھا کتاب پیش کریں، یہ میرے پہ رسول حجت اللہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہیں دینا، میرے صحابی پر لعن طعن نہیں کرنا، میرے صحابی کو برا نہیں کہنا۔ عبارت دوبارہ پڑھیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے عبارت دوبارہ قبضہ پڑھیں، قدرت میں شان ہے، عبارت دوبارہ پڑھیں۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ اس صحابی کے ایک مد کا مطلب آدھا کلو، 1 کلو، آدھا سیر، 1 سیر اس کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کے ہاتھوں کو پہنچ سکتا ہے، نہ اس کو پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے کشف المحجوب کا حوالہ دیا، آپ نے معجم کبیر کا حوالہ دیا، جبکہ اس کے اندر آپ نے جو سند پڑھی ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ میں نے سند بھی آپ کو کبھی پیش کر دیا، میں نے سیاستہ پیش کی ہے، اور سیاستہ میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر میں سیاستہ پیش کرتا ہوں تو عبارت آپ دوبارہ کو پڑھیں معجم گے؟ ان کی شرائط جو کہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے، وہ تو روایت ہی ضعیف ہے۔ آپ ضعیف روایت ہمارے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تو آپ کا جواب آ گیا۔ اب آپ اپنی کتابوں سے ذرا جواب دیں مجھے۔ مولانا میری ایک بات سنیں، آپ کے یہاں بخاری و مسلم کے علاوہ ان کی شرائط کے علاوہ ایک منٹ اور مولانا صاحب ٹھنڈے ہو جائیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ بخاری و مسلم کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں، اویس بھائی واٹ از دس؟ شرائط پر حدیث کو لیے یہ ڈنڈی نہ مارے نا، عوام کو خراب نہ اور کریں۔ میری بات آپ نے جو دلیل دی ہے اور میں ذرا اسی بھائی پر تو آپ خراب کر رہے ہیں، آپ مجھے شیعہ کتاب کا حوالہ دیں، میں آپ کی بات کو دلیل ہی نہیں سمجھتا۔ آپ مجھے شیعہ کتاب کا حوالہ دیں، میں آپ کے گھر کی کتاب کیوں مانوں؟ اور دوسرا، کیا بخاری و مسلم کے علاوہ ساری حدیثیں فارغ ہیں؟ بخاری و مسلم کو جو شرط پہ نہیں وہ ساری حدیثیں فارغ ہیں؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول؟ یہ لا تسبوا اصحابی ہے، لا تسبوا اصحابی، یہ روایت مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، رسول اللہ کا قول مانتے ہیں۔ جب شریعت کے اندر فعل امر آ جائے، فعل نہیں آ جائے، اس کا عمل جانتے ہیں کیا عمل ہوتا ہے؟ ایک منٹ یہ لا تسبوا صحابی، اور سر ایک منٹ مولانا، لا تسبوا صحابی کا جواب دیتا ہوں، ملا علی قاری کی کتاب موضوعات الکبریٰ، ابھی بتاتا ہوں لا تسبوا صحابی، ایک منٹ ابھی بتاتا ہوں۔ الحمدللہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ملا علی قاری نے لا تسبوا صحابی کے صفحہ نمبر 342 پہ واضح کہا ہے، لا تسبوا صحابی موضوع، یہ موضوع حدیث ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، موضوعات الکبریٰ۔ آپ کے پاس تو کتابیں تک نہیں ہے مولانا، میں آپ کی بات کو کیسے کریڈیبل مانوں؟ یہ موضوعات الکبریٰ میرے ہاتھ میں، میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، تو دکھائیں، کتابوں کے انبار ہیں۔ آپ کو جس بات پہ اختلاف، دکھائیں۔ آپ سے میں الگ نصیحت رکھنے کو تیار ہوں، میں آپ کے کردار کرتوت دیکھ کے بیٹھا ہوں، آپ سے میں الگ بات کرنے کو تیار ہوں۔ ابھی آپ اس طرح آئیں، میں چھوڑوں گا نہیں، بھاگنے نہیں دوں گا۔ اویس بھائی ان سے ذاتیات پہ نہ جائیں، ذاتیات پہ نہ جائیں، مطلب آپ کی لینگویج ہے، آپ کا جو انداز گفتگو ہے، آپ کا جو انداز گرفت ہے، ایسے ہوائی فائر نہیں مارنے دوں گا میں۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، ایک عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اویس بھائی یہ غلط بات کر رہے ہیں، ان سے کہ یہ باتیں نہ کریں، کردار کو تو چھ مانی دارت، میں نے گھر والوں کو چھیڑا ہے، کردار کو تو کیا ہوتا ہے؟ گفتگو ایسا نہ ہو کہ بغیر مقصد ادھر ادھر ہوتی جائے، اس لیے ہم اس کو یہ کہاں سے بات آ گئی بھائی کردار کرتوت؟ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا اچھا اہم موضوع ہم نے جس کو چھیڑا، اور اس کا نتیجہ کم و بیش یہ نکلا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو کریڈیبل نہیں ہے، معروف نہیں ہے، مگر اس کے تاریخی حوالہ جات ذرا نقوی صاحب نے پیش کیے، علامہ مفتی زاہد صاحب نے پیش کیے، اور بتایا کہ اگر اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جرم تب طے ہوگا کہ جب جن شخصیات، مذکورہ شخصیات، جملہ شخصیات کی ذہابیت ثابت ہوگی، اور اس کے اوپر پھر اہل سنت اکابرین کا موقف کیا ہوگا، یہ بات آج ہم نے
گفتگو میں سنی. میں خواتین و حضرات اس موضوع کو سنجیدہ اور حساس سمجھتا ہوں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے تبصرہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے کامنٹس بہت قیمتی ہیں، بڑی تعداد میں آپ رات دیر تک اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دونوں گیسٹ کے لیے آپ دعا فرمائیں، اس حوالے سے بھی دعا فرمائیں کہ خدا ان کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور دوبارہ ایک اور نشست ہم اسی انداز سے علمی پہلو میں کتابوں کی روشنی میں کر سکے انشاءاللہ. میں نے بے شمار کامنٹس مارک کیے ہوئے تھے کہ میں ان کو پڑھوں گا، مگر پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اور مجھے ہمارے بھائی کا کامنٹ آیا کلیم ملک صاحب کا. ایسے کامنٹ مجھے بے شمار دفعہ آتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری جو سیٹ ہے وہ بڑی ہاٹ لائن کی سیٹ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روشنی میں چلنا ہوتا ہے، معتدل رہ کر. اب ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے کلیم ملک، یہ کہتے ہیں ویس بھائی آپ مفتی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ مفتی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، زرق نقوی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں خاموشی سے سوال اور جواب کا سلسلہ چلاتا ہوں. اور چاہے مجھے مفتی صاحب کی بات سمجھ بھی آ رہی ہو، پسند بھی آ رہی ہو، نقوی صاحب سے میرا رشتہ بھی ہو، پروگرام کی حیثیت میں چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل ڈسکشن ہو جس سے تمام لوگ استفادہ کر سکیں. تو یہ ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہتا ہے، مشکل ترین کام ہے، ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سائڈ رہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں جس سے عوام شعور لیتی ہے، نالج گین کرتی ہے، وہ رکیں، وہ تھمیں. کیونکہ جس کو زرق نقوی صاحب کی گفتگو سمجھ آئے گی، پسند آئے گی، وہ ان کو جا کے سبسکرائب کرے گا، سنے گا، مزید ان کے پروگرامز دیکھے گا. جن کو مفتی صاحب کی گفتگو سمجھ میں آئے گی وہ ان کو جائے گا، دیکھے گا، فالو اپ کرے گا، اور کہیں نہ کہیں اس کی گرو ہوگی، اور آگے کسی منزل پہ وہ ڈسپیوٹ بھی کر سکتا ہے، ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، بٹ اگین وہ ایک جرنی کا مسافر بن چکا ہے. میں شکریہ کہتا ہوں سید زرق نقوی صاحب آپ کو، میں شکریہ کہتا ہوں مفتی زاہد آپ کو، اور بہت بہت شکریہ کہتا ہوں خواتین و حضرات آپ کو. اپنا خیال رکھیں گے، دعا کریں گے کہ ملک پاکستان اپنے حفظ و امان میں رکھے پروردگار، اور ہمیں خدا تعالیٰ اور نبی کریم محمد مصطفیٰ کریم کا مطیع فرمانبردار اور اطاعت گزار بنائے، اور ایسے کلمات سے بچائے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے. اللہ کی امان میں.